बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूं शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जेल में आज 100 दिन हो गए हैं। आया उनकी जमानत होगी या नहीं? मेरी मुलाकात यहाँ लंदन में उनके वकील जनाब बैरिस्टर सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा साहब से हुई है। उन्होंने इस हवाले से क्या जवाब दिया, आज इस पर बात करेंगे। बुशरा बीबी जो उनकी मिसिज हैं, उनके बारे में गुमान किया जाता है या खबरें सजेस्ट करती हैं कि शायद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा जल्द या बदेर। इस हवाले से लतीफ़ खोसा साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। लतीफ़ खोसा साहब से पहले शेर अफजल मरवत यहाँ लंदन में आए थे, फिर लतीफ़ खोसा साहब यहाँ लंदन में आए। उनकी मसरूफियात यहाँ क्या रही हैं, वो आयरलैंड में भी गए हैं। इस हवाले से मैंने कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने यहाँ कम्यूनिटी रहनुमाओं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन और कौंसलों और दीगर अफराद थे, उनके सवालों के जवाब भी दिए और लोगों से उन्हें एतमाद में भी लिया और पाकिस्तान की सूरत-हाल के बारे में ब्रीफ भी किया कि पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन कैसे होंगे। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी के बाद जो रिहाई है या ज़मानत है। इस हवाले से जब मैंने बैरिस्टर लतीफ़ खोसा से पूछा कि क्या इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा या उनकी ज़मानत हो जाएगी, तो साहब ने कैटेगरिकली ये कहा कि उनके ऊपर एक केस जो तोशाखाना का था उस पर उनकी ज़मानत ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वो रहा नहीं किए गए। इसी तरह साइफर का मुकदमा है या दीगर मुकदमात है, ये इट्स लॉट ऑफ रबिश और इन सब में कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें उनकी ज़मानत न हो। तो वो बड़े पुरुमीद थे कि जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो वो उनको ज़मानत पर रहा करवा लेंगे। अब देखते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि इमरान खान साहब 100 दिन उन्होंने जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। वो अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता कर लेते तो ये राज़ी करने की कोशिश की जा रही होगी कि वो अपोजिशन में बैठे और 50-60 सीटें ले ले और फिर इस्टेब्लिशमेंट या के हवाले से जो जिस तरह वो टेक अप करते हैं वो ना करें। इस तरह की ज़ाहिर है कोई ऑप्शन मौजूद होगा, कोई समझौता हो सकता है, किस तरह का समझौता हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब फिलहाल वो टूट भी नहीं रहे और ज़हनी तौर पर सब सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बावजूद वो बाहर भी नहीं जा रहे हैं। तो एक खबर ये भी सजेस्ट करती है पाकिस्तान के अंदर और बाहर के उनकी फैमिली को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, चूँकि जो फैमिली बंदा खुद तो अपने ऊपर सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब उसकी फैमिली, बच्चे, बीवी इन्वॉल्व हो जाए या बहनें भाई इन्वॉल्व हो जाएं और उनके ऊपर कोई सख्ती की जाए तो आदमी कई दफ़ा सरेंडर कर जाता है। तो ये एक हिकमत अमली सामने नज़र आती है कि बुशरा बीबी जो उनकी वाइफ हैं उन्हें शायद गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। इससे इमरान खान साहब के उस मौक़िफ़ में शायद तब्दीली आ जाएगी। तो मैंने जब पूछा बैरिस्टर लतीफ़ खोसा साहब से कि आया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी किसी मौके पर होगी या नहीं होगी, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल रूल आउट कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अबूरी ज़मानत पर पहले ही हैं और वो गिरफ्तार किसी सूरत में नहीं होगी, और अगर वो गिरफ्तारी की को कोशिश की भी जाती है तो अबूरी ज़मानत दोबारा उनकी हो सकती है, हो जाएगी। तो लतीफ़ खोसा साहब तो ज़ाहिर वकील है और फिर अदालती निज़ाम और आइन के हवाले से उनका यकीन है। एक बात उन्होंने और भी कही कि वो इमरान खान साहब के साथ इसलिए खड़े हैं कि इमरान खान साहब वो पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, और लतीफ़ खोसा साहब का कहना था कि वो पाकिस्तान के आइन के दफा के साथ खड़े। लंदन के नवाई टाउन लुटन में डॉक्टर यासीन उर रहमान जो एक इंटेलेक्चुअल शख्सियत हैं और ऑक्सफोर्ड से PhD हैं, उनकी दावत पर जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने उनके इस्तकबालिये से खिताब भी किया, जहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड कुर्बान हुसैन के अलावा 2-3 बड़ी जो मसाजिद यहाँ पर हैं उनके उलमाए कराम भी वहाँ पर मौजूद थे, काउंसलर्स हज़रात भी थे और फिर मीडिया नुमाइंदगान के अलावा सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। तो लतीफ़ खोसा साहब ने चूँकि
ایک تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو جینیئنلی عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو فالو کرتے ہیں شروع سے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسری پارٹیوں سے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی ہے یا دوسری پارٹیوں سے ہیں، وہ بھی اس وقت جو پاکستان کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں اور یا الیکشن کا جو سینیریو بن رہا ہے، اور الیکشن کے بارے میں یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ وہ الیکشن شاید ریگڈ ہو جائیں گے، مینیج ہو جائیں گے، اور پھر ابھی تک بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیا الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں. تو جو حالات بنے ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہاں برطانیہ میں اگر آپ رہتے ہوں تو یہاں پر آزادی اظہار رائے بھی ہے، اسے اپنی ووٹ دینے کا پوری آزادی سے حق حاصل ہوتا ہے. تو جو لوگ کسی پارٹی کو، کسی کینڈیڈیٹ کو پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ اس کو ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، یا کسی کو اگر لے آنا ہو اقتدار میں تو اس کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں. آپ قانونی طور پر یہاں پر رہتے ہیں تو آپ کو ووٹ کا حق حاصل ہے، تو یہ آزادی سے لوگ ووٹ دے سکتے ہیں اور کوئی پریشر کسی قسم کا نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے لوگ بہت سارے پریشان بھی ہیں. تو پریشان ہے کہ پاکستان میں ایک تو عمران خان صاحب کی وجہ سے ان کے چونکہ چرچی نیٹ ورک ہے، بعد ڈونرز بھی ہیں جو شوکت خانم میں یونیورسٹی میں ان کو ڈونرز دیتے ہیں. پھر یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے اپنے اپنے حلقے میں AVM کے ذریعے ووٹ دینے کا حق بھی دینے کے بارے میں قرارداد منظور کی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی جس ملک میں بھی ہوں وہاں سے اپنا ووٹ جو ہے وہ EVM کے ذریعے کاسٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو PDM کی حکومت درمیان میں آئی انہوں نے یہ حق واپس چھین لیا. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے چونکہ لوگ زیادہ پریشان ہیں، تو ایک لطیف کھوسہ صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے اور ایک بندوں کا ہوتا ہے. انہوں نے جو بڑی اہم بات کی کہ یہ اللہ کا پلان کچھ اور ہوتا ہے. اگر قانونی طور پر بات کریں، آئینی طور پر بات کریں، تو کوئی ایسا مقدمہ عمران خان صاحب کے خلاف بالکل ہے ہی نہیں جس میں عمران خان صاحب سزا یا ان کو سزا ملے یا وہ قصوروار ہوں. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے چونکہ ان کی جو ان کا موقف ہے، اور پھر بیچ میں 9 مئی کا واقعہ بھی ہو گیا اور انہوں نے 9 مئی کے بھی پر خچے اڑا دیے. جو آپ سن چکے ہیں، وہ اس سے پہلے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ اس کو مانتے ہی نہیں. اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس سے پہلے انہیں کڈنیپ کر لیا گیا تھا، عدالت سے گرفتار کر لیا گیا تھا، غائب کر دیا گیا تھا، تو وہ اس رات میں تھے ہی نہیں. تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عوام کو، پاکستان کی عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بچانے کے لیے، اور اگر عوام پاکستان کی کھڑی نہ ہوئی تو کوئی بہت بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے. انہوں نے اس تناظر میں ذوالفقار علی بھٹو کا بتایا کہ کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو باہر کی طاقتوں نے پھانسی دلوائی، اور پھر وہی طاقتیں آج عمران خان صاحب کی جان لینے کے درپے ہیں. اسی طرح انہوں نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب نوابزادہ لیاقت علی خان کا بھی حوالہ دیا کہ کس طرح انہیں شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد ایون ان کا جو قاتل تھا اس کو بھی وہاں پر قتل کر دیا گیا، اور یہ نشان ہی مٹ گیا کہ کیوں ان کو قتل کیا گیا تھا. لیاقت علی خان کے بعد انہوں نے بے-نظیر بھٹو کا بھی ذکر کیا کہ بے-نظیر بھٹو جو ہے وہ ایک عالمی لیڈر تھی، اور انہیں کس طرح قتل کروایا گیا، اور قتل کروا کر پھر جو نشانات تھے قتل کے وہ بھی مٹا دیے گئے. کہ عمران خان صاحب کو پھنسانے کی بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں. پاکستان میں عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عدلیہ یرغمال بنی ہوئی ہے. نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک طرف یہی عدلیہ ایک مجرم کو پروٹوکول کے ساتھ کلین چٹ دی رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ایک پاپولر لیڈر کو عدالت کے کمرے سے اغوا کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، عوام کو نشانہ بنایا جاتا ہے. لطیف کھوسہ صاحب یہاں لندن میں آئے، اور پھر انہوں نے ایسٹ لندن کے علاقے میں میڈیا نمائندگان اور دوسرے کمیونٹی کے رہنماؤں سے خطاب کیا، اور وہ ڈاکٹر یاسین الرحمان کا جو استقبالیہ تھا اس میں انہوں نے خطاب کیا. اس کے علاوہ وہ یہاں سے آئرلینڈ بھی گئے، اور ان کی یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بیٹی ہے. ایک سوال اور میں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہ کیا پاکستان میں نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ کسی اسکرپٹ کا حصہ تھا یا پھر کوئی پلان تھا. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ چونکہ وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں کیسوں میں، تو عمران خان صاحب کا خیال یہی ہے کہ یہ لندن پلان ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ
یہ بات کہتے رہے ہیں کہ اس طرح کا سیناریو بنے گا کہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر کے لندن پلان کے ذریعے انہیں پاکستان میں بھیجا جائے گا اور وہ آئیں گے. تو یہ سب پہلے سے ہی طے وہ لندن پلان کا حصہ ہے. دوسری بات یہ کہ لطیف کھوسہ صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو کہ ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے جو آپ کسی کو دیکھ کر اس کی باڈی لینگویج کو اسیس کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ دو رگی بات کر رہے ہیں, وہ کسی ایجنڈے پر ہیں, یا پیورلی وہ ایز اے وکیل بات کر رہے ہیں یا سیاستدان بات کر رہے ہیں. تو سردار محمد لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ سابق گورنر بھی ہیں, سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں, بہت سینئر فگر ہیں, پاکستان کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں, معیشت کو بھی سمجھتے ہیں, لاء کو بھی سمجھتے ہیں, عدالتوں کو بھی سمجھتے ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ جیسے پیورلی وہ ایک قانون دان اور ایک سیاستدان اور ایک ہمدرد پاکستان کے آئین اور قانون کے رکھوالے کی حیثیت سے بات کر رہے تھے, اور اس میں وہ درد جو ہے وہ ٹپکتا تھا. اب آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ باہر سے بھی فکر مند ہیں کہ جو الیکشن پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ الیکشن ہماری پرابلمز کو سالو کرنے کے بجائے وہ ہماری پرابلمز میں اضافہ کریں گے, چونکہ ہماری اکانومی کا جو اونٹ ہے وہ کسی کروٹ بیٹھنے والا نہیں ہے. اور پھر اگر ایسے ریگڈ اور مینیج قسم کے الیکشن پاکستان کے اندر منعقد ہوتے ہیں اور بلینز آف روپیز اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں, اس کا نتیجہ اگر مثبت انداز میں نہ نکلے, ملک کے اندر استحکام نہ آئے, ملک مستحکم نہ ہو, اسٹیبلٹی نہ ہو, تو ایسے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے فالورز کو اتنی ساری بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ لڑائی سے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. یہ نیگوسیشن سے, یہ کچھ دے اور کچھ لو کی پالیسی اپنا کر ہی بات آگے بڑھے گی. چونکہ ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں طاقتور حلقے ہوتے ہیں ان کے پاس طاقت ہوتی ہے, وہ طاقت کے نشے میں بات کرتے ہیں, لیکن جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ انگیج رکھتے ہیں, ڈیڈ لاک کی صورتحال نہیں پیدا کرتے. تو یہ جو اناز ضد اور ایک اسٹرانگ اپنا موقف پر ڈٹے رہنا جو ہوتا ہے وہ کئی دفعہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے, اور اپنی گفتگو میں آپ کسی لیڈر کو پسند کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں, یہ آپ کا پورا حق ہے, لیکن جو پاکستان کے قومی ادارے ہیں ان کے ساتھ لڑائی سے یہ لڑائی جیتی نہیں جا سکتی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ نے یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سو. اللہ حافظ.